जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खुईरटा प्रेस क्लब में और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं और हमारे भाई हैं डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं, और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी हैं वहीद इकरम भट्टी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारी खुईरटा प्रेस क्लब की पूरी टीम जो इस वक्त लाइव प्रोग्राम चला रही है, जिसमें निसार आज़म राजा साहब, गुलाम मोहम्मद जलाल साहब, हमारे साफ़ी भाई हैं एक वसीम जलाल साहब हैं, मज़हर हुसैन नाजी साहब, साजिद चौधरी साहब, शौकत अली खोकर साहब और जाहिद अब्बास साहब। जी डॉक्टर साहब, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो आलमी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर आज जो बात डिस्कस हो रही है वो कोरोना वायरस के हवाले से ही है। कोरोना वायरस और में आज के दौर में मीडिया का किरदार, ये हमारा आज का जो एजेंडा है। और एक जो आपकी जमाती पॉलिसी है वो भी आप बयान करेंगे। तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब ने आज बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आज उन्होंने बड़े अच्छे जो 2 आर्डर जारी किए हैं पाकिस्तान में, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा जो बेसिकली एजेंडा है, जो आज का हमारा पॉइंट है जिस पे हमने डिस्कस करनी है, कोरोना वायरस और मीडिया का जो किरदार है, उस हवाले से आपने जो रोशनी डालनी है। वहीद इकरम भट्टी साहब हैं, वो भी 1-2 क्वेश्चन आपसे करेंगे, मैं भी करूँगा। हमारे जो साथी जो लाइव प्रोग्राम ले रहे हैं, ये भी कोई अगर सवाल करना चाहेंगे, ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप काइंडली कोरोना वायरस और मीडिया का जो किरदार है उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुईरटा प्रेस क्लब का दिल के था रईस से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर जो है वो मौका मुयसर किया कि मैं आपके सामने जो है वो इस जो दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से मैं कुछ अपना माफ़ी ज़मीर आप तक मुंतकिल कर सकूँ। पहले तो मैं खुईरटा प्रेस क्लब के हवाले से 2 बातें आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई नागानी आफत आती है हमारे इलाके में, ख़ुसूसी तौर पर खुईरटा तहसील में, तो हमारा जो प्रेस क्लब है इसका जो रोल होता है ये हमेशा से ही बड़ा पॉजिटिव रहा है। और मुझे याद है कि वो उस पुराने वक्त से जब वो कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी प्रेस क्लब की कंट्रोल लाइन के ऊपर जो एक्टिविटीज़ थी, उससे लेकर आज जो लेटेस्ट हमारी जो पैराडामिक जो कोरोना के हवाले से आई है, इसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि आपका जो किरदार है, अगर इसको सराहा ना जाए तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होगी। दूसरी जो आपने सवाल किया उसके पर अगर मलक भाई मैं आऊँ तो बात यह है कि हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं वो सारी बात का फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे होते। और अगर हम बड़े गौर से देखें तो जो सैटेलाइट मीडिया है, वो सैटेलाइट मीडिया कोई उसमें मुसलमानों की मलकियत में बहुत कम अदारे जो हैं वो, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद तमाम के तमाम अदारे जो हैं वो ज्यूइश की मलकियत में आ रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा जो प्रिंट मीडिया और हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क था, इस नेटवर्क ने ही लोगों के असली मसाइल को अवाम के सामने जो है वो पेश करने की जरूरत और जसारत की है। और मैं महसूस करता हूँ कि अगर ये हमारा सोशल मीडिया ना होता तो शायद बहुत सारे हमारे जो मामला हैं वो शायद मिस हो गए होते। तो इस मद और इस एतबार में आपने ये जो नया सिलसिला कार शुरू किया, इस पर भी आप लोग जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कोरोना के हवाले से जहाँ तक मीडिया के किरदार की बात करूँ तो इसमें 2 किस्म की बातें हैं। एक मीडिया जो है वो लोकली अपने अपने एरिया के मसाइल को उजागर कर रहा है, और एक तरफ मीडिया जो है वो बड़े लेवल पे वो जो है वो पूरी ब्रीफिंग्स दे रहा है कि कोरोना वायरस चीज़ क्या है और उससे कैसे बचना है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो मीडिया का किरदार है वो दीगर तमाम अदारों पर बाजी ले गया है। उसकी वजह यह है कि अगर मीडिया का ये किरदार ना होता, मीडिया का एलिमेंट अगर हम इसमें से निकाल दें, तो फिर शायद हम लोगों को उस एतबार में जितना अच्छे तरीके से अवेयर किया जा सके तो हम शायद नहीं करने की पोजीशन में थे। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है वो, चाहे वो सोशल मीडिया नेटवर्क हो, चाहे दीगर हमारा जो टेलीविज़न मीडिया है वो वाला भी, और फिर प्रिंट मीडिया जो था उसकी भी जो अवेयरनेस थी, उसकी वजह से आज लोग जो हैं वो इतने बड़े जो क्राइसिस वाला जो बीमारी थी उसके खिलाफ लोग अवेयर हो गए। इसमें समझता हूँ मैं कि मीडिया का बहुत किरदार है। जी साफी भाई, बात यह है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें फिर कुछ कहीं ना कहीं से हमारे जो लोग होते हैं वो लोग भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी शिकायत इस लेवल की भी आई थी जो
میرے پاس بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے جو آپ کا کریٹر پریس کلب ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور اس میں پھر جو ہے جتنی بھی آپ اپنے حصے کی مذمت کر سکتے ہیں اس حساب سے مذمت کی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو غلط قسم کی جو تھے لگا کے تو لوگوں کو بتایا جانا کہ جی آپ کے پیسے نہیں آئے، اور حقیقت میں ان کے پیسے آئے ہوئے تھے، تو ان کو پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے جا رہے ہوتے تھے۔ اس میں آپ لوگوں کا جو کردار ہے اس کو بھی میں سراہتا ہوں۔ جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے تو پروگرام کے حوالے سے عمران خان نے جو شفافیت کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تمام سسٹم جو ہے اس کا خود عمران خان بھی کسی کی سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اور اس کمپیوٹرائز کی جو لسٹیں بن کے آ رہی ہوتی ہیں تو آگے پھر جو رقم کی ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے اس میں جو چھوٹی بہت گڑبڑ ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے میرا خیال ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو بلا تخصیص جو ہے وہ تمام ضرورت مندوں کو 12,000 روپے کی رقم جو ہے وہ بھی مل رہی ہے، اور دیگر استفادہ جات جتنے بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عوام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے پاکستان میں قادیانیوں کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت جو قادیانیوں کے حوالے سے میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ تو میں آپ کو سیدھا بتاؤں کہ قادیانی جو ہیں وہ ہر صورت میں ہمارے جو مسلم امہ ہے اس کے اوپر بدنامی کا، بلکہ ہمارے اوپر کلنک کا ٹیکہ بنے ہوئے تھے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی مذہبی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آج ان کو جو الگ ڈسکوں پہ ان کو اقلیت ڈکلیئر کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو شناختی کارڈ کے اوپر بھی اقلیت لکھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے ان کو اقلیت قرار دیا تھا، تو عمران خان نے بڑی جرت اور بڑی دلیری کے ساتھ، اور اس وقت دنیا میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف بات کرنا وہ جو ہے وہ جوے شیر لانی کے برابر ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب عمران خان نے ان کو اقلیت ڈکلیئر کر کے تو ان کو باقاعدہ اور باضابطہ ان کو لکھا جانے کا حکم جاری کر کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سچا اور پکا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کشمیر کی جو تحریک ہے آزادی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر آج دیکھیں 8 ماہ کا عرصہ ہو گیا یا اس سے زیادہ کا مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور آپ کشمیر کی آزادی کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ کشمیری جو ہیں وہ کیا وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں ملک بھائی، جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو برہان وانی کی شہادت کے بعد نیا موڑ آیا تھا کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر میں، اس حوالے سے ایک تو بڑی پذیرائی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے انڈیا نے ان کے اوپر کرفیو طاری کیا تھا، اور وہ والا جو کرفیو تھا وہ کرفیو پہ پاکستان اور کچھ دیگر ممالک جو ہے انہوں نے چھوٹی موٹی اپنی عزت حیثیت کے مطابق جو ہے وہ آواز تو بلند کی تھی، لیکن دنیا پوری جو ہے وہ اس بہت بڑے المیہ کے اوپر خاموش بیٹھی رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ایک جو ہے وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جیسا کرفیو ان کے اوپر طاری کیا گیا تھا ویسا کرفیو پوری دنیا کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑ گیا۔ تو اس اعتبار اور اس بات میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے تمام دکھوں کا مداوع جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کا مستقبل، تو دیکھیے اس حوالے سے قبل از وقت بات کرنا اگرچہ مشکل ضرور ہے، لیکن حالات تو جس طرف جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ کشمیریوں کی جو سیاہ رات تھی وہ اب ختم ہو کے تو وہ روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ بدلنے والی ہے، اور انٹرنیشنلی، نیشنلی اور لوکلی کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بھی اب کشمیر کو جو ہے وہ ان کی آزادی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی، عمران خان صاحب کی بات کی، اور یہ پھر قادیانی کی بات کی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہا کہ میں دستخط کر رہا ہوں کہ مقام ڈکلیئر کیا جائے، تو میں اپنے موت کے پروانے کا دستخط کر رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان جو کشمیر کے حکومت صدر تھے، انہوں نے یہ کوٹلی میں یہ تحریک کافی ڈکلیئر کر دی۔ اس کے بارے میں کیا موجودہ حالات میں یہ کرونا ہو یا کشمیر کی تحریک ہو، جب کشمیر کا لفظ آئے گا اس میں ہم تو براہ راست اس میں شامل ہو جائیں گے، وہ تو ہماری تحریک ہو جائے گی۔ کیا ہم نے وہ کردار ہم نے ادا کیا ہے، وہ ہماری لیڈرشپ نے وہ کردار ادا کیا ہے جس کے لیے یہ دیش کیمپ بنا تھا، آزادی کا کیمپ بنا تھا، لوگوں نے وہ کردار ادا کیا، تو کیا کردار بنتا ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وحید اکرام بھٹی صاحب، سچی بات ہے، میں آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آپ کی تمام کہی گئی باتیں جو ہیں آپ کو ایک حساب سے اقبال ذریعہ بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ دو آپ کی باتیں ان پہ میں تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ توازنائی کرنے کی کوشش کروں گا۔
پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہماری آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ نے اپنی بساط پر کوشش کی کہ تحریک آزادی کشمیر کو پروموٹ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہمارے تمام فیصلہ جات تھے اس میں ہم چونکہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے پھر جو اس انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ فیصلہ جات جو تھے ان میں کچھ چکم رہ جاتے تھے، ان میں کچھ غلطیاں رہ جاتی تھیں جس کی بنیاد پر تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچتا تھا۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ میں اس پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بحیثیت کشمیری ہمارا جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کیا کردار ہے۔ اس مد اور اس اعتبار میں اگر دیکھا جائے تو میں پھر آپ کو افغانستان کی طرف لے کے ضرور جانا چاہوں گا۔ جب امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو امریکہ نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ریاست کا کیا نام رکھنا چاہیں گے، تو پھر ان افغانیوں نے بانگ دور اٹھ کے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا ہم یہاں کوئی اسلامی فلاحی ریاست نام کی کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کا نام رکھنا چاہیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا انتظام اور انصرام کیسے ہوگا، یہاں پہ جمہوریت کا لیول کیا ہوگا اور کس قسم کی جمہوریت جو ہے وہ جب امریکہ یہاں سے جائے گا تو وہاں پہ آپ رائج کریں گے۔ تو اس وقت بھی پھر ہمارے طالبان جو بھائی تھے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے تو آپ جا رہے ہیں، اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہم کون سا اسلامی نظام اور کون سا دوسرا نظام جو ہے وہ یہاں پہ ہم رائج کرنے کی کوشش اور پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن وحید بھائی اس ساری قوت اور طاقت کے پیچھے ان کی جو زبان بول رہی ہوتی تھی، اس زبان کے پیچھے صرف ایک قوت کار فرما تھی، اور وہ قوت یہ تھی کہ وہ از خود مجاہد تھے، وہ خود اپنی جنگ لڑنا جانتے تھے۔ ہم جو ہے وہ اپنی لڑائی کبھی ہم پاکستان سے لڑاتے ہیں، کبھی ہم امریکہ سے لڑاتے ہیں، کبھی ہم UN سے اپنی جنگ جو ہے وہ لڑوا کے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کشمیریوں کو بھارت سے آزادی دلوا کے کوئی قوت آئے اور ہمیں آزادی دلوا کے تو ہمیں چھوڑ کے تو چلی جائے۔ ایسے دنیا میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ ہم خود فریبی سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اور اپنی لڑائی کو خود ہم نہیں لڑیں گے، اس وقت تک جو ہے تحریک آزادی کشمیر منطقی انجام تک پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ لیکن یہ والی جو بات میں کر رہا ہوں یہ آزاد کشمیر اور دیگر کچھ ہمارا جو ریاست کا حصہ ہے اس کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ وادی میں اور جموں میں دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ تو سرخرو ہو چکے۔ اب ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ باقی ہے۔ جس دن ہم اپنے حصے کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس دن تحریک آزادی کشمیر کے ذریعے کشمیر کی آزادی کو کوئی قوت بھی نہیں روک سکتی۔ یہ ابھی پاکستان میں انہوں نے 3 ماہ کے بجلی کے بل کچھ معاف کیے ہیں، کچھ اس میں رعایت دی ہے کہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز صاف ظاہر ہے پاکستان کے ایوانوں میں یہ اس سطح پہ جائے گی کہ آپ آزاد حکومت کو یہ 3 ماہ کے بجلی کے بل یا 6 ماہ کے بجلی کے بل ایک دم ختم کرنے چاہیے، معاف کرنے چاہیے، بالکل کٹ کرنے چاہیے یا لینے چاہیے۔ دیکھیے وحید بھائی، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ میں آزاد کشمیر حکومت سے اس حوالے سے آپ کے اس فورم کے ذریعے میں ان کو استدعا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے بے شمار اس سے پہلے بھی بلنڈرز کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے تمام جو وہ والے بلنڈرز تھے ان کو ختم کر کے تو ان کی بدنامی کو نیک نامی میں تبدیل کرنے کا ان کو ایک موقع میسر آیا ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر ان کو آزاد کشمیر کے ریاست کے رہنے والے تمام لوگوں کو بلا تفریق غریب امیر جو ہے ان کو تمام لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور ہم جو ہے وہ جہاں پاکستان سے اساس پروگرام کے لوگ ہمارے جو ہے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ 12,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک حساب میں مجھے بڑی شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں جو ہے ہماری آزاد ریاست حکومت جموں و کشمیر کی طرف سے بھی کم از کم لگ بھگ اس سے ذرا زیادہ بڑھ کے تو پیکیج ہمیں ملنا چاہیے تھا ہمارے تمام لوگوں کو، تاکہ جو ہے وہ باہر کی دنیا کی دیکھتی کہ ٹھیک ہے جی ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھی اپنے اپنی مدد کے تحت یا اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی جو ہے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ والے جو سارے پروگرام ہیں بجلی کے بلوں سے ہٹ کے ہمارے عام آدمی کے مسائل کی لسٹیں بنی چاہیے تھیں۔ ان لسٹوں کی فارمیشن بھی آپ سب بھائیوں کے سامنے ہے۔ وہ پہلے جو ہمارے پٹواری صاحبان تھے انہوں نے اسکول ٹیچرز کے ذریعے لسٹیں بنوائیں، ان کی پھر کانٹ چھانٹ ہو کے تو پھر آگے جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس آئی، وہاں سے پھر کانٹ چھانٹ ہو کے تو پھر کمشنر صاحب کے پاس گئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کے اس پریس کلب کے ذریعے کہ دیکھیے ان تمام لسٹوں کے اوپر ریلیف کا کوئی پیکج، کوئی نام، کوئی چیز، کوئی کچھ تو نکلنا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں نکل سکا، اور ہمارے لوگوں کے شناختی کارڈ اور باقی ناموں کی لسٹیں بنوا کے تو ان لوگوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کی حکومت کو ان کو رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کرنے کا ایک موقع ملا تھا، وہ موقع کو یہ گنوا رہے ہیں، اور اب بھی وقت ہے ان کو فوری طور پر باقی تمام کاموں کو چھوڑ کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے بجلی کے بل تو میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی چیز ہے، ان کو کسی بڑے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ ہماری ریاست جموں و کشمیر کے لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے ہم کسی حکومت جس میں جو حکومت ہمارے اوپر جو تھی اس نے کچھ ہمارے لیے کوئی کام کیا۔ ہماری کابینہ، ہمارے
نظر آیا ہے ہماری ایک پورا نظام موجود ہے، وہ کدھر ہے اس وقت؟ کیا ان کو وحید بھائی نظر آ رہا ہے؟ بہت میرا دل اٹھتا ہے. دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے باقی تمام کمیونیکیشنز کو جو ہے وہ اس نے اتنا لوگوں کو خوف زدہ کر دیا کہ اب جو ہے وہ اپنے پیاروں کو لوگ دفنانے کی شاید پوزیشن میں نہیں رہے. ہماری جو ہے وہ شاید کھربوں روپے خرچ کر کے تو یہ والا کام جو ہے وہ کوئی دنیا کی قوت ہم سے نہیں لے سکتی تھی. ہماری تمام عبادت گاہوں کے اوپر تالے، ہماری عبادت کا جو نظام تھا وہ بھی ختم، دیگر تمام جو ہے وہ معاملات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے میں کوشچن کروں گا، ہمارا ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے. اچھا ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شارٹ کٹ ہی کہ این جی اوز جو ہیں ہمارے کھوئی رٹا کے اندر، این جی اوز کا کرونا کے حوالے سے کیا رول رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پسند اور ناپسند کا بھی ایسا کوئی فیکٹر آیا ہے اس میں؟ دوسرا آپ کوئی سپرے کے حوالے سے آپ وہ بھی ہمیں بتا دیں، کوئی سپرے کروا. جی میں مشکور ہوں آپ کا، چلیں آپ نے ڈائیورٹ کیا ساری سچویشن کو. دیکھیے ملک بھائی، جہاں تک آزاد کشمیر میں ضلع کوٹلی میں خصوصی طور پر وادی پناہ کے اندر جو ہماری این جی اوز ہیں، انہوں نے لگ بھگ جو میری اکاؤنٹیبلٹی ہے تقریباً 70 سے 80 لاکھ سے بھی اوپر جو ہے وہ جو راشن کا کام جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ ہمارے ہوا. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوا، وہ یہ ہوا کہ چونکہ ساری این جی اوز کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھا، تو اس کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت سارے ضرورت مند جو تھے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئے، لیکن جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس سچویشن میں مس بھی ہو گئے. تو اگر ہم جو ہے وہ این جی اوز کے کردار کی جہاں تک میں بات کروں گا تو یہ تو سچی بات ہے، پہلے کی طرح مثالی کردار این جی اوز نے ادا کیا ہے اور ہر شخص نے بڑھ چڑھ کے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اس میں حصہ ضرور لیا ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا میری استدعا یہ ہوگی کہ ہم تمام نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو اکٹھے ہو کر کسی کوارڈینیشن کے تحت کام کرنا چاہیے، تب ہم جا کے اپنا جو ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی اسپرے کے حوالے سے، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے تحصیل کھوئی رٹا میں رمضان میں چونکہ تراویح کے معاملات بھی ہیں، نمازیں بھی اور باقی دیگر معاملات بھی اور دیگر ہماری جو پبلک ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ پھر اگر ہم اپنا سپرے کرنے کا صحیح مؤثر نظام بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وائرس سے بچنے کا یہ ایک بڑا ذریعہ تھا. اس سلسلے میں ہم نے ایک جو ہے وہ ایک نیا سیٹ اپ اسٹرکچر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کے بعد سے آپ کے پریس کلب، ہمارا تحصیل جو ہے وہ بلڈنگ سے لے کے ہماری کھوئی رٹا کی جو مین جو جتنی بھی ہماری بلڈنگز ہیں ان میں ہم جو ہے وہ سپرے کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں. اس کے مساجد میں خصوصی طور پر ہماری جو ہے وہ ٹیم، چونکہ میں کوشش ہماری یہ ہے کہ 5 سے 10 ٹیموں پر مشتمل جو ہے اور ہر ٹیم میں 2 جو ہے وہ سپرے کرنے والے لوگ موجود ہوں اور اس کو صحیح اتھینٹیفائی طریقے سے ہم جو ہے وہ تمام علاقے کو سپرے کریں. اور اس سلسلے میں آپ کا تعاون بھی ہمیں درکار ہوگا. پہلے طور پر پہلی فیز میں ہم جو ہے وہ کھوئی رٹا کو پراپر کھوئی رٹا سے شروع کر کے تو اس کو پھر ہم پوری تحصیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھیلانے جا رہے ہیں. میری اے سی صاحب سے بھی اس معاملے میں بات ہو گئی ہے. آپ کو بھی میں اس سلسلے میں آپ کا تعاون مجھے درکار ہوگا کہ جہاں کہیں بھی آپ سمجھیں تو آپ جہاں نشاندہی کریں گے وہاں فوری طور پر جو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہنچ کر ہم جو ہے وہ اس سپرے والے کام کو انجام دیں. جی ناظرین، بہت مہربانی. یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، اور ساتھ وحید اکرم بھٹی صاحب تھے سینئر صحافی، اور انہوں نے بہت ہی بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیا کا کردار، این جی اوز کا کردار، مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن اور مختلف جو ہے موضوعات پر انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بڑی باریکی کے ساتھ ڈسکس بھی کی اور اپنے ناظرین کو بھی انہوں نے بتایا. ہم ان کا کھوئی رٹا پریس کلب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ٹائم نکالا، آج آپ ہمارے ہاں آئے اور ہمارے ناظرین کو کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے بتایا. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.